अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। पाकिस्तानियों, ये बहुत अहम व्लॉग है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बड़े पैमाने पर बड़े मुल्कों में बहुत बड़ी हलचल हो रही है। एक तरफ अमेरिका के बहुत सारे शहरों में हज़ारों मुजाहिरीन इस वक्त सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त मुश्किल में है। वाक़या क्या है, मामलात क्या हैं, लोग हुकूमत से चाहते क्या हैं। दूसरी तरफ ईरान के मुजाहिरीन इस वक्त तेहरान के अंदर दाखिल हो चुके हैं। हर तरफ सोशल मीडिया पर वीडियोस के ज़रिए आग ही आग नज़र आ रही है, गोलियों की तड़तड़ाहट। मुख्तलिफ़ किस्म के मीडिया हाउसेस जो हैं वो इस वक्त बहुत सारी अमवात की इतलात दे रहे हैं। वेस्टर्न मीडिया मुजाहिरीन के हक़ में डोनाल्ड ट्रंप की टीवी चैनल पर ईरान को धमकी कि हम आप पर हमला कर देंगे। अब इसकी तमाम तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। दूसरी तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के काफ़िले इस्लामाबाद से रवाना हुए और पहुँचे ज़मान पार्क। बड़ी तादाद में फुटेजेस नज़र आई, कारकुनान ने उनका इस्तकबाल किया। लेकिन दूसरी तरफ मरियम के पंजाब पुलिस ने काफ़िलों पर हमले किए और किस तरह बदमाशी और एक गुंडागर्दी की सी हमें सूरत हाल नज़र आई जब सैकड़ों गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। वो तमाम फुटेजेस मैं आपके साथ इस वीलॉग में शामिल करूंगा। आगे जाकर आपको मज़ीद तफसीलात अमेरिका और ईरान के हवाले से दूंगा कि जनाब अमेरिका में क्यों एहतजाज हो रहे हैं और ईरान के एहतजाज के पीछे मकासद क्या है। क्या वहाँ पर हुकूमत ख़तरे में है, रजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है या किसी हल की तरफ ये मामला जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, जो अवाम की मोबिलाइजेशन स्ट्रीट मूवमेंट है, इसके हवाले से। TTAP की क़यादत का काफ़िला इस्लामाबाद से GT रोड के रास्ते लाहौर पहुंचा। सरबराह महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास और तर्जमान अखवंदज़ादा हुसैन समेत दीगर रहनुमा इसके अंदर शामिल थे। ये 3 रोज़ा अवामी मुहिम का हिस्सा है जो पंजाब में स्ट्रीट मोबिलाइजेशन और आइन की बालादस्ती के लिए स्ट्रीट मूवमेंट चलाएगा। अब इसमें रास्ते में जेलम, गुजरात और दीगर मकामात पे कारकुनान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। बड़ी तादाद में हमें फुटेजेस नज़र आई, स्क्रीन की साइड पे आप देख रहे होंगे। लेकिन एक अहम वाक़या जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़ेर बहस रहा वो ये था कि पुलिस के प्रोटोकॉल के अंदर बग़ैर नंबर प्लेट के कुछ गाड़ियाँ आईं जिनमें से कुछ नकाब पोश अफराद बाहर निकले। उनके हाथों में डंडे पकड़े हुए थे और उन्होंने सड़क पे खड़ी उन तमाम गाड़ियों के ऊपर हमले कर दिए और उनके शीशे तोड़ना शुरू कर दिए। मतलब कि अब गाड़ियाँ इनको गालियाँ दे रही होंगी या किसी गाड़ी ने इनको पत्थर मारे होंगे या इनकी मतलब किसी रिश्तेदार को अल्लाह माफ़ करे गाड़ी ने अपनी हेडलाइट से आंख मार दी होगी। इन्होंने उस बेजान गाड़ी के ऊपर अपना गुस्सा उतारा और फ्रंट के, साइड के और बैक जितनी भी उसकी विंडशील्ड थी उन सबको तोड़ करके वो चले गए। तकरीबन सैकड़ों गाड़ियाँ जितने भी कारकुनान की थी, रहनुमाओं की थी, वहाँ पर पुलिस की तरफ से गिरफ्तारियाँ भी की गईं। बहुत सारे तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आई, उनके बाजू कटे हुए, ज़ख्मी हुए, घुटने उनके छिले हुए, लोगों को वहाँ पर घसीटा गया। महमूद खान अचकज़ई को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। ये इस तरह की फस्तायत पुलिस के प्रोटोकॉल में बग़ैर नंबर प्लेट के सिविल गाड़ियां, सिविल कपड़ों के अंदर मुंह के ऊपर नकाब लपेटे हुए ये वारदातें पाकिस्तान की शहरा के ऊपर निहत्ते कारकुनान के ऊपर डाली गई। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जो वीडियो आज तक ये रियासत दिखाती है कि 9 मई में तहरीक इंसाफ के लोगों ने लोगों की गाड़ियों को तोड़ा था, वो शख्स जिसके मुंह पे नकाब था और उसके हाथ में पुलिस का डंडा था, वो बिल्कुल ऐसा ही एक शख्स था जो 9 मई के वाक़यात में लोगों की पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियाँ, उनका किस मुजाहरे के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है, किसी की गाड़ी दुकान पर कोई ख़रीदने आया, उनके शीशे ऐसा लगा जैसे टारगेट दिया गया कि जो गाड़ी सामने नज़र आए तुम्हें इस चीज़ की दिहाड़ी मिलेगी। तुम्हारी 1500-2000 जो दिहाड़ी है वो तुम्हारा काम ये है कि पाकिस्तानी अवाम की सड़क पे खड़ी हुई गाड़ियों के तुमने शीशे तोड़ने हैं। अब मरियम नवाज़ के ये लोग हैं, ये मरियम नवाज़ के कज़न हैं, उसके रिश्तेदार हैं, ये उस्मा बुखारी के ड्राइवर हैं, उनके ये नौकर हैं, वल्लाह आलम किसी को नहीं पता ये बग़ैर नंबर प्लेट की गाड़ियाँ होती हैं। और पाकिस्तान का सोशल मीडिया इस वक्त जो तनकीद कर रहा है नामालूम के ज़ुमरे के अंदर, वो कह रहे हैं कि ये एजेंसियों के लोग हैं। अब अगर ये एजेंसियों के लोग नहीं हैं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के, तो फिर उन्हें ये वाज़े तौर पे आकर के बताना चाहिए कि पंजाब की एक जेली हुकूमत जो है उसके इदारे पुलिस की सिक्योरिटी के ज़ेर साया ये लोग जो हमला कर रहे हैं इनके साथ हमारा ताल्लुक़ नहीं है। ये मरियम नवाज़ शरीफ की बेटी जो है वो पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को आमने सामने लाना चाहती है, लिहाजा वो जानबूझ करके इस तरह के काम कर रही है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया के ऊपर बता रहे हैं कि ये नामालूम अफराद वही हैं जो खुफिया एजेंसियों के हैं, तो इसका मतलब है कि फिर वो पाकिस्तानी ठीक ही सोच रहे हैं। एक तरफ आपको ये एतराज़ होता है कि सोशल मीडिया जो है वो पाकिस्तान के इदारों पे हमला करता है, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, तो फिर जब सोशल मीडिया इस तरह की चीज़ें देखता है कि पुलिस की सिक्योरिटी के अंदर नकाब पोश आकर के सिविलियन लोगों की गाड़ियों को इस तरह से तोड़ेंगे, वो मुजाहिरीन न कहीं पर आग लगा रहे हैं न किसी को मार रहे हैं, तो फिर सोशल मीडिया क्या कहेगा।
اگر آپ کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو بیان جاری کریں, بتائیں لوگوں کو کہ یہ مریم نواز کے رشتہ دار ہیں, یہ اس کے کزن ہیں, اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ورنہ پھر پاکستانی جو سوچ رہے ہیں کہ خفیہ ایجنسیوں کے لوگ نقاب پہن کر کے آتے ہیں سول کپڑوں کے اندر اور اس طرح سے عام پاکستانیوں کا نقصان کرتے ہیں, ان کی گاڑیوں کو توڑتے ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محب وطن پاکستانی ہیں. اب یہ محمود خان اچکزئی, راجہ ناصر صاحب, یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان, اس کے اندر بہت ساری سیاسی جماعتیں شامل ہیں, یہ عوام کو موبلائز کر رہے ہیں آئین کی بالادستی کے لیے. ان کا دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے, ان کا کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی نہیں ہیں. اب اپنے رائٹس مانگتے ہوئے, آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہوئے لوگوں کے اوپر اس طرح کے حملے کیے جائیں گے تو پھر سوشل میڈیا کیا کہے گا, اس کا آپ اندازہ لگا لیں. بہرحال محمود خان اچکزئی نے اعلان کیا کیا وہ بڑا اہم ہے. محمود خان اچکزئی نے کہا کہ 8 فروری 2026 کو ملک بھر میں شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال ہوگی. اب 8 فروری کی فائنل ڈیٹ تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے آ چکی ہے کہ پورے ملک میں شٹر ڈاؤن ہوگا اور پہیہ جام ہڑتال ہوگی. اگر عوام سڑکوں پر نکل آئے اور ملک بند کرنے میں کامیاب ہوگے تو حکومت کو عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا, حکومت مجبور ہو جائے گی عمران خان کی رہائی پر. اب یہ چھوٹا سا کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں, پھر اس کے بعد اگلی اہم خبر آپ کے ساتھ شامل کرتا ہوں. امریکہ جیسے ملک میں جس کو آپ کافر سمجھتے ہیں, جس کو آپ پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں, ایک سیافام آدمی کے قتل پہ کروڑوں لوگ سڑکوں پہ آ گئے. ایک سیافام آدمی جس کو پولیس نے غلط طور پہ مارا تھا, کروڑوں لوگ نکل آئے. ہمارے ہاں زندگی کی کوئی اہمیت نہیں, بچوں کی عزت کی کوئی اہمیت نہیں, لوگوں کی عصمت خواتین کی کوئی عزت نہیں. ان حالات میں گھروں میں بیٹھنا نہ مردانگی ہے, نہ شرافت ہے, نہ غیرت کا تقاضا ہے, نہ مسلمانی کا تقاضا ہے. ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں, آؤ ہمارے ساتھ چلو. یہاں پر تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو سربراہ ہیں محمود خان اچکزئی, وہ پاکستانیوں کو بتا رہے ہیں کہ باشعور قوموں کے اندر لوگ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتے ہیں. امریکہ میں وہ جو سیاہ فام کا مشہور واقعہ ہوا تھا کہ پولیس والے نے اس کی گردن پہ گھٹنا رکھا تھا اور وہ کہہ رہا تھا آئی کین ناٹ بریتھ, تو اس کی سانس بند ہوئی اور وہ فوت ہو گیا. اور پھر پورے امریکہ کے اندر کروڑوں لوگ سڑکوں پہ نکلے, اتنا بڑا احتجاج ہوا. بلیک لائیوز میٹرز کے نام سے آج یہاں پہ دن منایا جاتا ہے. میں آپ کو دور کی نہیں آج کی مثال دے رہا ہوں. آج اس وقت جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں, کل 7 تاریخ کو, امریکہ میں آج 8 تاریخ ہے, منیسوٹا کے اندر ایک واقعہ پیش آیا. آئس ایک ڈپارٹمنٹ ہے حکومت کا جو امیگریشن کے قوانین کو دیکھتا ہے اور جو نان امیگرنٹ جہاں پہ انلیگل رہتے ہیں ان کو پکڑتا ہے, ان کو اپنے ملک بھیجتا ہے, یا امیگریشن کے قوانین کی وائلیشن کرنے والے جو لوگ ہیں, جعلی ڈاکومنٹس وغیرہ بناتے ہیں یا اسمگلنگ کے کام میں ملوث ہیں, ان کی گرفتاریاں کرتا ہے. اس ڈپارٹمنٹ کے ایک آفیسر نے ایک بے گناہ خاتون کو گولی مار دی, جس کے جواب میں جب عوام نے سوال پوچھنا شروع کیا, ملک کے اندر یہ ایشو ہائی لائٹ ہوا, سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز آئیں, تو ادارے نے اور ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ وہ خاتون آفیسر کے اوپر گاڑی چڑھا رہی تھی, اس لیے آفیسر کو اپنے دفاع میں گولی چلانی پڑی. جبکہ ویڈیوز کے ذریعے ایسا کوئی تاثر نہیں ملتا کہ وہ خاتون جو ہیں وہ ان کے اوپر گاڑی چڑھا رہی تھی. اب اس کے بدلے میں کیا ہوا کہ پوری امریکہ کی 50 اسٹیٹس جتنی بھی ہیں ان کے ڈیموکریٹس جو لیڈرز ہیں وہ, اور اس کے علاوہ جو گورنرز ہیں وہاں پہ جو الیکٹڈ باڈیز ہیں, ان سب کے بیانات سوشل میڈیا کے اوپر آنا شروع ہو گئے اور بڑی پیمانے پر اس واقعے کو کنڈیم کرنا شروع کر دیا انہوں نے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ امریکہ کے مختلف شہروں میں ہزاروں لوگ اس بے گناہ مرنے والی خاتون کے حق میں پیمفلٹ لے کر کے نکل آئے. یہ میں مختصر سی خبر آپ کے ساتھ شامل کرتا ہوں. آئس کے ایک ایجنٹ نے 37 سالہ خاتون رینے نکول گڈ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا. یہ واقعہ ساؤتھ مینا پولیس کے علاقے میں پیش آیا جہاں آئس ایک بڑی امیگریشن آپریشن کر رہا تھا. ایک امریکی شہری تھی, 3 بچوں کی ماں تھی اور حال ہی میں اس شہر کے اندر منتقل ہوئی تھی. وفاقی حکام اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا دعویٰ ہے کہ خاتون نے کار سے ایجنٹ کو کچلنے کی کوشش کی جو خود کے دفاع میں اس نے گولی چلا دی. مقامی حکام اور جو میئر ہے وہاں کا, اس کے مطابق اور ویڈیوز کے مطابق یہ دعویٰ غلط ہے. ایجنٹ نے غیر ضروری طاقت استعمال کی اور خاتون کو قریب سے گولی مار دی. ویڈیو میں کار کا ایجنٹ کو مارنا واضح نہیں ہے اور مقامی لیڈرز نے اسے مرڈر قرار دیا ہے. یہ واقعہ جارج فلوئڈ کے قتل کے قریب ہی پیش آیا جس سے تنازع مزید بڑھ گیا. جارج فلوئڈ یاد رکھنا وہی سیاہ فام امریکی تھا جس کو قتل کیا گیا تھا اور اس کے بعد پورے امریکہ کے اندر تحریکیں شروع ہو گئی تھیں. اس واقعے کے اوپر امریکہ کے اندر غم و غصہ ہے. ڈیموکریٹ لیڈرز, مقامی حکام اور کمیونٹی کی طرف سے بشمول ٹرمپ ایڈمنسٹریشن, اس میں کرسٹی نیوم اور جے ڈی وینس نے آئس ایجنٹ کا دفاع کیا ہے. مظاہرے بڑی تعداد میں ہو رہے ہیں. موقع کے اوپر ہزاروں لوگ باہر ہیں سڑکوں پر اور احتجاج کر رہے ہیں. پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں اس وقت ہو رہی ہیں. پولیس نے ٹیئر گیس کا استعمال کیا, سکولز بند ہو چکے ہیں اور مزید احتجاج جاری ہیں. نیو یارک سٹی, لوور مینہٹن اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے باہر بڑی تعداد میں مظاہرے ہو رہے ہیں. لاس اینجلس اور صدرن کیلیفورنیا کے اندر بھی احتجاج ہو رہے ہیں. نارتھ کیرولینا کے اندر چیپل ہلز کے علاقے کے اندر بڑے پیمانے پر احتجاج ہو رہے ہیں. شکاگو, میامی, واشنگٹن ڈی سی اور دیگر شہروں کے اندر بھی ہزاروں مظاہرین خاتون کے حق میں باہر نکل آئے. تمام معلومات میں آپ کو CNN, دی گارڈین, CBC, NYT اور NPR
آر نے جو اپنے خبر رساں ادارے میں یہ شائع کی ہیں یا جو انہوں نے اس کے اوپر رپورٹنگ کی ہے، وہاں سے میں یہ آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں، یہ معلومات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ امریکہ کے اندر ایک بے گناہ خاتون کے مرنے پر پورا امریکہ باہر سڑکوں پہ نکل آیا ہے۔ ہزاروں لوگ اس کے حق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں اور ادارے سے اور حکومت سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بے گناہ خاتون کو گولی کیوں ماری گئی۔ اب یہی بات اس چھوٹے سے کلپ میں محمود خان اچکزئی پاکستانیوں سے کر رہے تھے کہ یہاں پر سرعام لوگوں کا قتل عام کر دیا جاتا ہے۔ آج ہی خبر اردو پوائنٹ کے ایک پروگرام کے اندر آئی، ایک شخص جو لاہور میں رکشہ چلاتا تھا، اس کے گھر پہ پولیس نے چھاپا مارا اور وہ اپنے گھر پہ سو رہا تھا تو پولیس نے اس کی چھوٹی بیٹی کے اوپر پستول تانی اور پھر اس کے باپ کو اغوا کر کے لے گئے اور راستے میں ہی اس تکلیف اور کرب سے اس کے باپ کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور وہ فوت ہو گیا۔ میڈیا اس متاثرہ شخص کے گھر پہ پہنچا، انہوں نے وہ تمام معلومات انٹرنیٹ کے اوپر شیئر کی۔ الزام یہ تھا کہ یہ پی ٹی آئی کا کارکن ہے، پی ٹی آئی کے جلسوں میں جاتا ہے۔ اب معاملہ آپ نے یہاں پر سمجھنا ہے کہ مریم نواز نے پولیس کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ آپ تحریک انصاف اور ان کے کارکنان کو دبانے کے لیے جس حد تک بھی جائیں آپ کو اس کی اجازت ہے، چاہے ضلع شاہ کو مار کر سڑکوں پہ پھینک دیا جائے یا کسی کے گھر چھاپا مار کے اس کی 10 سالہ 15 سالہ بیٹی کے اوپر پستول تان دی جائے یا وہ شخص مر بھی رہا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے، اس کا سوال آپ سے نہیں ہوگا۔ اس وقت آئی جی پنجاب صاحب کے پاس کسی بھی جرم کو چھپانے کے لیے ایک بہت اچھا بہانہ ہے، یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایفیلیٹڈ تھا، لہٰذا حکومت اس سے کوئی سوال نہیں پوچھتی۔ اب اس زمرے کے اندر پولیس کیا کر رہی ہے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے پیسے بنانے کے لیے، کسی کے ساتھ ذاتی تنازع بھی ہے تو اسے پی ٹی آئی کے تناظر میں رکھ کر کے اس کے ساتھ یہ والا ظلم کیا جاتا ہے، اسے اغوا کر لیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے، پرچے دے دیے جاتے ہیں۔ حکومت کو جواب دینے کے لیے ان کے پاس ایک بات ہوتی ہے، یہ پی ٹی آئی کے جلسے میں جاتا تھا اور حکومت اس بات پر خوش ہو جاتی ہے۔ وہ خاتون، اس کی بیٹیاں کیمروں پہ آ کر کے بتا رہی ہیں کہ ہمارے والد کا زندگی میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا، لیکن پولیس نے جو چھاپا مارا اور گرفتاری کی اور اسے ہارٹ اٹیک آیا پولیس کی کسٹڈی کے اندر، وجہ یہ بتائی کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ افیلیٹڈ تھا۔ یہ بدماشی، یہ ظلم پاکستان کے اندر ایک طرف ہمیں نظر آتا ہے اور پھر باشعور معاشروں کے اندر ایک خاتون کے بے گناہ قتل پہ پورے ملک کا باہر نکل کر آ جانا ہمیں نظر آتا ہے، تو اس کے اوپر ہمیں افسوس کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال موبلائزیشن سٹارٹ ہے، عوام باہر نکلنا شروع ہو چکی ہے، دیکھتے ہیں آگے تحریک تحفظ آئین پاکستان اس اسٹریٹ موومنٹ کو کہاں لے کر کے جاتی ہے۔ دوسری طرف سہیل آفریدی کراچی جانے کی تیاری میں ہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ وہاں پہ جیلی حکومت نے ٹی وی پہ فی الحال تک تو یہ کہا کہ جلسے کی اجازت دے دی گئی اور مزار قائد کے اوپر تحریک انصاف کے کارکنان کی جو ہمیں فوٹیجز نظر آتی ہیں وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہیں کہ وہاں پہ کافی بڑا انتظام کیا جا رہا ہے جلسے کا۔ دوسری طرف محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر صاحب کا جو یہ کاروان تھا اسلام آباد سے زمان پارک آیا، زمان پارک پہنچنے پر بہت بڑی تعداد میں عوام ہمیں وہاں پر نظر آئی، جس سے ہمیں دکھ رہا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر پھیل رہی ہے۔ دوسری طرف ایران کے اندر رجیم چینج آپریشن ماہرین کے نزدیک جو امریکہ کرنا چاہتا ہے، جس کی ایک کڑی پہلے آپ نے دیکھی اسرائیل کا حملہ اور پھر امریکہ کا بڑے جہازوں کے ساتھ ایران کے اوپر حملہ تھا، اس کوشش میں ناکام ہونے کے بعد اب ایران کی جو عوام ہے اسے سڑکوں پر لا کر کے اس حکومت کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایران میں مظاہرے 28 دسمبر 2025 سے شروع ہوئے تھے، جو ابتدا میں تہران کے گرینڈ بازار میں تاجروں کی ہڑتال اور معاشی مسائل کی وجہ سے سٹارٹ کیے گئے تھے، لیکن اب وہ مظاہرے پورے ملک میں پھیل گئے ہیں اور حکومت کی تبدیلی تک کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ان مظاہروں کے اندر۔ سیکورٹی فورسز نے آنسو گیس کا استعمال کیا، لاٹھی چارج کی اور گولیوں کی اطلاعات بھی مختلف میڈیا اس کے اندر بتا رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں تہران میں 19 سے زائد مظاہرے ریکارڈ کیے گئے، جن میں آگ جلانا اور جھڑپیں شامل تھیں۔ 21 سے زائد صوبوں میں 89 پلس مظاہرے اس وقت ہو چکے ہیں، خاص طور پر مغربی ایران، کرمانشاہ، الام اور لورستان میں شدید مظاہرے کیے گئے ہیں۔ مختلف ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں ان کے مطابق کم سے کم 24 سے 36 ہلاکتیں اب تک ہو چکی ہیں۔ آج اس وقت جو میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں تو ابھی کی جو خبریں تہران سے آ رہی ہیں، بہت بڑی تعداد میں میسو پبلک جو ہے وہ ایران کے اندر داخل ہو چکی ہے، لوگ بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں، نعرے لگا رہے ہیں ایران کی اس حکومت کے خلاف، اور کچھ ویڈیوز تو ایسی نظر آ رہی ہیں جہاں پہ سیکیورٹی فورسز فائرنگ کر رہی ہے مظاہرین کے اوپر، سڑکوں پر گاڑیوں کو اور ٹائروں کو جلایا جا رہا ہے، بہت پرجوش مظاہرین وہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے لائیو ٹی وی پر بیٹھ کر ایران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر مظاہرین کو کسی قسم کا کوئی نقصان ہوا تو امریکہ ایران پر حملہ کر دے گا اور ہمارا حملہ بہت سخت ہوگا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں حال ہی میں
ایک 26 نومبر کو اسلام آباد کے اندر جو ہوا 100 سے زیادہ لوگوں کے سروں میں گولیاں مار دیں. 12 کی تصویریں اور ان کے نام اور ان کے لواحقین تک موجود ہیں. ایک کو تو میں اپنے یوٹیوب چینل پر لے کر کے آیا تھا جو انٹرویو دیتے ہوئے بتا رہا تھا کہ گولی ابھی بھی میرے جسم کے اندر ہے, ڈاکٹروں نے نکالی نہیں ہے, اس کے لیے سرجری کرنی پڑے گی. اور اس کی لائیو ویڈیو موجود ہے, جب وہ ویڈیو بنا رہا تھا تو اس کو گولی لگی اور وہ ویڈیو میں کہتا ہے کہ مجھے گولی لگ گئی, اور گولی وہ دکھاتا ہے لگی ہوئی, اور پھر ہسپتال کی وہ تمام ویڈیوز اس کی موجود ہیں جب اسے پہنچایا جاتا ہے. میرے اپنے چینل کے اوپر میں نے ویلاگ کیا تھا, یافس نام کا ایک شخص جسے 26 نومبر کو گولی لگی تھی. بہرحال اتنے لوگوں کو پاکستان میں گولیاں ماری گئیں. مریدکے کا سانحہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح بختر بند گاڑیاں چڑھائی گئیں اور کس طرح پولیس والے لاشوں کے اوپر سے پھلانگتے ہوئے ہمیں نظر آئے. لیکن شہنشاہ عالم کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی کہ یہاں پہ مظاہرین کو بے گناہ مارا جا رہا ہے, کہ آپ انسانی حقوق کے پس منظر میں کہہ دو کہ مت کرو یہ زیادتی. لیکن ایران کو آج دوسری مرتبہ انہوں نے دھمکی دی. پہلے ایک بار کہا تھا کہ وی آر لوڈڈ اینڈ وی آر ریڈی, اگر مظاہرین کو کچھ نقصان ہوا تو ہم آ جائیں گے. اس وقت تہران کی صورتحال خطرناک ہے, مظاہرین بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں, پولیس انہیں روکنے کی کوشش کر رہی ہے, جلاؤ گھیراؤ اس وقت ہو رہا ہے. شہنشاہ عالم ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل جو ہیں وہ ایران میں رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں. امریکہ میں بیٹھا ہوا اپنا ایک مہرہ جو ہے اسے ایران کے تخت پر بٹھانا چاہتے ہیں. حکومت کے پاس اس وقت آپشن کچھ بھی نہیں ہے, نہ وہ معاشی صورتحال کو بہتر کر سکتے ہیں اور نہ ہی ٹرمپ کی مداخلت کو وہ اس وقت روکنے کی پوزیشن میں ہے. اگر مظاہرین بڑے اور کشیدگی بڑی, مزید جلاؤ گھیراؤ ہوا, حکومت نے سخت قسم کا کریک ڈاؤن کیا, تو ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اس کے اندر مداخلت کرتے ہوئے ہمیں فی الحال تک واضح نظر آ رہے ہیں کہ جس طرح وہ ٹی وی پہ آ کر کے دھمکیاں دے رہے ہیں. لیکن دیکھنے والی بات ہے کہ کیا ایران کی حکومت مظاہرین کے ساتھ کوئی مذاکرات کرے گی, یا انہیں وہ ریلیف جو اس وقت مانگا جا رہا ہے معاشی طور پر وہ دینے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے. آخر میں آپ کے ساتھ اس ویلاگ میں ایک مختصر سا کلپ شامل کروں گا. منصور علی خان, کوثر کاظمی اور شفیع جان ایک پروگرام کے اندر موجود تھے, اور شفیع جان صاحب جو ہیں انہوں نے ٹکا کر کے چھترول کی نون لیگ کے جو کوثر کاظمی صاحب ہیں ان کو واضح طور پر انہوں نے کہا کہ تم تو جرنیلوں کی نرسری ہو. چھوٹا سا کلپ ہے, یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, لیکن اس میں جو اہم چیز ہے آپ نے اس کلپ کے بعد سننا ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا, جس میں منصور کی منافقت آپ کو نظر آئے گی. یہ منافقت کا مینار جو اس وقت ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ہے, یہ کس لیول کا منافق شخص ہے, آپ نے اس ویلاگ کے بعد میری بات کو سننا ہے. گھٹی میں ہے کہ آپ الزام لگاتے ہیں, بات کرتے ہیں, پھر میری گھٹی میں میری چھوٹی نہیں ہے, لوگوں پہ ڈاکہ ڈالنا نہیں ہے, میری گھٹی میں جنت جانے کی پیدائش نہیں ہے, میری گھٹی میں جو ہے وہ لوگوں کی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے گھٹی بنانا نہیں ہے. ہم بازو سے آئے ہیں, آپ کی طرف وساخے سے نہیں ہے. آپ کی گھٹی میں ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ آپ کے لیے آخری امید ہے. گھٹی میں آج بھی لاہور سے میں راج کر رہا ہوں, میری گھٹی میں آج میں بلوچستان میں راج کر رہا ہوں, پنجاب میں راج کر رہا ہوں, مقبول ترین لیڈر ہے میرا, سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں, 180 ہم نے سیٹیں لی ہیں. آپ سیاسی طور پہ مر چکے ہیں, آپ سیاسی طور پہ جس گھٹی کا جنرل جانی نے آپ کو دی تھی اسی کے انتظار میں آپ نے ووٹ کو جو سبھی گراداری میرا خان صاحب سے سوال ہوا وہ ٹھیک ہے, غلط تھا, اس کا جواب غلط تھا, سوال بھی غلط تھا, جواب کس نے پلان کیا, کس نے پلان کیا, کس نے گراداریوں میں شفیع بھائی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ پلان کیا گیا, ہاؤ ول یو پروف دیٹ. اچھا, یہاں پہ شفیع جان صاحب نون لیگ کی ٹکا کر کے کلاس لے رہے تھے, حقائق بتا رہے تھے, نون لیگ کیسے بوٹ پالش کرتی ہے, کیسے 17 سیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کیسے جنرل جیلانی کا یہ پروجیکٹ ہے, وہ ان کو جواب دے رہے تھے. اور جب منصور صاحب نے دیکھا کہ یہاں تو نون لیگ کو رگڑا لگ رہا ہے, اور پھر وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے ان کے اوپر حملہ کر دیا کہ مینا خان نے جو الفاظ استعمال کیے تھے کیا وہ معذب الفاظ تھے. اب میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جب سہیل آفریدی صاحب گئے تھے اسمبلی کے اندر پنجاب کی, تو وہاں پیڈ صحافیوں کو بھیجا گیا تھا, ان کے پاس وہ کارڈ بھی نہیں تھا پریس گیلری کا پارلیمنٹ کی, لیکن ان کو وہاں پر موبائل دے کر بھیجا گیا اور ان سے سوال پوچھا کہ آپ چرس لے کر کے یہاں آئے ہیں. تب مینا خان نے ہائپر ہوتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اب میں اس پر بات کروں کہ 4 مہینے میں بچہ کیسے پیدا ہوا تھا, اب میں اس پر بات کروں کہ گراج میں کیا ہوا تھا. انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا. ایک سوشل میڈیا پر ایک تقریباً ابیوزو کائنڈ آف ایک ٹرینڈ ہے جس کے اوپر بات کی جاتی ہے 4 مہینے میں بچے کی پیدائش اور گراج. میں اس کے اوپر کبھی بات نہیں کرتا, نہ ہی میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں, میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. اس طرح کا ذاتی اٹیک کسی کے اوپر بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن مینا خان نے کسی کا نام نہیں لیا اور صرف وہ بات کی جب ان کو ہائپر کیا گیا اس طرح کے سوال پوچھ کر کے. مینا خان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, انہیں اپنے ایموشنز پہ, غصے پہ کنٹرول رکھنا چاہیے تھا. لیکن یہاں پہ اہم بات یہ نہیں ہے, یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ منصور علی خان کی آپ منافقت کا اندازہ لگائیں. ایک تیسرے شخص سے کسی دوسرے شخص کے رویے کا سوال تو یہ کر رہا ہے, اور وہ رویہ بھی کیا تھا جس میں نہ گالی تھی نہ کسی کا نام لیا گیا تھا. سوشل میڈیا کا ایک مخفی قسم کا ٹرینڈ ہے جس کے اوپر بات کی جاتی ہے, ایک تانا ہے جو اس نے بولا, اس کے اوپر یہ بار بار شفیع جان سے پوچھ رہا ہے کہ مینا خان نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا.
उसका पस मंजर छोड़कर। लेकिन इसकी तीसरी विंडो में जो बंदा बैठा हुआ है, ये कौसर काजमी, ये आदमी लंदन की स्ट्रीट पे एक औरत को नंगी बहन मां की गंदी गालियां दे रहा है। ये आदमी उससे ये सवाल नहीं पूछ रहा कि तुम ये बताओ कि तुमने किसी की बहन बेटी को कैमरों के सामने फलां की बच्ची, तेरी मां की ये, तेरी बहन की, उससे ये आदमी सवाल नहीं पूछ रहा। इस मुनाफिकत के मीनार को आप देखें, आप सोचें जरा कि ऐसे आदमी को टीवी पर बुलाना ही नहीं चाहिए, जिसका माजी इस तरह का हो कि वो कैमरों पे मां बहन की गालियां देता हो। लेकिन नून लीग, वो कीचड़ में लिपटी हुई गंदी जमात जो मरियम और उसकी मां के बारे में राना सनाउल्लाह के गंदे अल्फाज थे, उसे बेनजीर ने अपनी जमात से निकाला था औरत के खिलाफ गंदे अल्फाज इस्तेमाल करने पर। उसी नून लीग ने उठाकर के उसको रखा और आज इसी गंदे शख्स को मरियम नवाज ने अपना स्पोक पर्सन लगाया हुआ है। ये मुख्तसर सा क्लिप देखेंगे, ये कैसे मां बहन की गंदी गालियां दे रहा है एक औरत को। एडिटर से मैं गुजारिश करूंगा बीप कर देना गालियों को, मैं नहीं चाहता कि यहां पर लोग वो गंदी गालियां सुने, बस जहां पे बीप होगा आप समझ लीजिएगा कि मां बहन को जिस्मानी गंदी नंगी उरियां गालियां दे रहा है ये शख्स, और मंसूर अली के प्रोग्राम में बैठा हुआ है। और ये आदमी उससे ये सवाल नहीं कर रहा कि तुमने गालियां क्यों दी थी, जबकि ये मीना खान के एक एक्ट का सवाल शफी जान से कर रहा है। छोटा सा क्लिप ये देखें और उसके बाद मुझे दें इजाजत, अगले वीलॉग में आपसे फिर बात होती है। वीलॉग आज को हो गया बहुत लंबा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Mind your language!